बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले काफ़ी अरसे से मैं एक सवाल पर मुसलसल गौर कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहिब क्यों अपने हाथ पैर बांध रहे हैं। वो इंशाल्लाह सितंबर 2023 में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वो बहुत सारे अपने ऐसे फैसले दे रहे हैं और ऐसे अहकामात जारी कर रहे हैं जिनसे उनको बाद में बतौर चीफ जस्टिस उनके बहुत सारे इख्तियारात पर यूं कहें कि रिस्ट्रिक्शंस आयद होंगी, क़ुयूद और हुदूद आयद होंगी, और उनको उस तरह आज़ादाना अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा जैसे अब तक होता रहा है। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर उन्होंने ये सवाल उठाया है और इस पर फैसला भी दिया है कि ये बेंच बनाने का इख्तियार किसके पास होता है। क्या चीफ जस्टिस का ये इख्तियार मुतलक है या आइन के और जो दस्तूर के बुनियादी उसूल हैं, कानून के बुनियादी उसूल हैं, उनकी रोशनी में इस इख्तियार को इस्तेमाल करना लाजिम है। इसी तरह कौन सा बेंच कौन सा मुकदमा सुनेगा, क्या इस मामले में भी चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार ऑफिस की मर्जी चलेगी या वो मर्जी कुछ उसूलों की पाबंद है। एक और अहम उन्होंने जो कदम उठाया था वो ये था, और उसमें उस फैसले में, उस हुक्मनामे में उन्होंने अपने इस मौक़िफ़ का इजहार भी किया था कि ये जो आइन की दफ़ा 184 ज़ैली दफ़ा 3 के तहत सुओ मोटो का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करती है, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने लिखा है कि ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है, और जो दो रुकनी बेंच होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी सुप्रीम कोर्ट ही की तारीफ का इतलाक उस पर होता है, वो सुप्रीम कोर्ट ही है। तीन रुकनी बेंच भी सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर 184(3) का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है तो वो तो दो रुकनी बेंच के पास भी है, तीन रुकनी बेंच के पास भी है। अलबत्ता ये देखना होगा कि वो जो 184(3) में दो शुरूत जिक्र की गई हैं, दो कंडीशंस जिक्र की गई हैं, एक ये कि मामला बुनियादी हुकूक का हो, उन बुनियादी हुकूक का जिनकी ज़मानत आइन में दी गई है, और दूसरा ये कि अवामी मफाद का मामला हो। अगर ये दो शराइत पूरी हो रही हैं, किसी मुकदमे में कोई सवाल अगर किसी मौके पर किसी बेंच के सामने उठा, तो चाहे वो दो रुकनी बेंच हो, तीन रुकनी बेंच हो, कोई सा बेंच हो, वो सुप्रीम कोर्ट है और 184(3) का इख्तियार उसके पास है। चीफ जस्टिस तन्हा और सिर्फ वही ये इख्तियार इस्तेमाल करे, काजी फाइज साहब इसके कायल नहीं है। इसी तरह उन्होंने इस राय का इजहार भी बारहा किया है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जहाँ से जजिस की तैनाती का मामला तय होता है, तो वहाँ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तमाम जो अरकान हैं वो बराबर हैसियत रखते हैं, एक ही वोट है सबका, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कोई खुसूसी हैसियत हासिल नहीं है, उनका भी एक वोट है, बाकियों का भी एक वोट है, और जो नॉमिनेशन, जो नामजदगी होगी जजेस की तैनाती के लिए, वो कमीशन का काम है, ना कि चीफ जस्टिस का। इसी तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बारे में उनका मौक़िफ़ मालूम है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जहाँ से जजेस की माजूली की बात तय हो सकती है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी उनका मौक़िफ़ मालूम है कि चीफ जस्टिस और जो बाकी अरकान होते हैं वो बराबर होते हैं, और इस मामले में भी जजेस के खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई या उनकी माजूली का तक अगर बात पहुँचे, ये सारा इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है, और इसमें भी चीफ जस्टिस को कोई खुसूसी इख्तियार हासिल नहीं है। इसी तरह जब उनका अपना मुकदमा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो और नज़रसानी का मरहला था, तो एक मौके पर उन्होंने उस मुकदमे की जो समाअत थी उसकी बराह रास्त नशरियात के लिए दरख्वास्त दायर की थी, और उसमें उनका आर्गूमेंट बुनियादी तौर पर यह था कि अवाम को जानने का हक है, और ये कि सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन होती है। इसलिए अगर मुकदमे की अवामी अहमियत के मुकदमे की, ज़रूरी नहीं कि तमाम मुकदमात, लेकिन जो बहुत अहम मुकदमात हों जिनसे अवाम बराह रास्त मुतासिर होते हैं और जिनके बारे में जानना अवाम का हक हो, जिनके बारे में अवाम जानना चाहते हैं, ऐसे मुकदमात की बराह रास्त नशरियात होनी चाहिए। ये और इस तरह के बहुत सारे काम हैं जिनसे
ایک جانب اگر وہ چاہتے یہ ہیں کہ سپریم کورٹ میں خصوصاً اور باقی عدالتوں میں بھی معاملات شفاف ہوں اور لوگوں کا اعتماد ہو عدالت میں، تو دوسری جانب اس کے نتیجے میں ہوگا تو یہی کہ چیف جسٹس کے پاس جو مطلق اختیارات مانے جاتے ہیں وہ اختیارات مطلق نہیں رہیں گے، مقید ہو جائیں گے، وہ کنڈیشنل ہو جائیں گے، وہ ریسٹرکٹڈ ہو جائیں گے، اور وہ خود ستمبر میں انشاءاللہ چیف جسٹس بننے والے ہیں، اور تقریباً 13 مہینے سے کچھ زیادہ، وہ تقریباً 405 دن غالباً وہ چیف جسٹس رہیں گے اگر اللہ نے چاہا تو۔ وہ گویا وہ اگر اختیارات کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے تو یہ اتنے سارے کام وہ کیوں کر رہے تھے؟ لوگ تو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اس دن کے انتظار میں کہ جب مجھے موقع ملے گا، اختیارات میرے ہاتھ آئیں گے تو پھر میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اور وہ خود یہ کر رہے ہیں کہ جو اختیارات اس وقت چیف جسٹس کے بارے میں مانے جاتے ہیں وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اختیارات چیف جسٹس کے پاس مطلقاً نہیں ہیں، ان کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ رولز ہیں، کچھ طریقہ ہوگا، اور شفافیت یقینی بنانی ہوگی، اور جانبداری اور یعنی فیئر اور فیور دونوں کا احتمال ختم کرنا ہوگا ان اختیارات کے استعمال میں۔ تو ویسے عام لوگوں اور جو یعنی عام طور پر جو اختیارات کے بھوکے ہوتے ہیں اور اختیارات کا لالچ رکھتے ہیں، ان کے تناظر میں دیکھیں تو یہ تو بہت ہی عجیب قسم کا معاملہ لگتا ہے۔ میں کچھ اور لفظ بولنا چاہتا تھا لیکن ظاہر ہے عزت مآب جج صاحب کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ کوئی شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اختیارات دینے کا موقع دیا ہو اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ اختیارات کسی اصول ضابطے قاعدے کے ماتحت، تو پاکستان میں یہ معاملہ بہت عجیب لگتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ کل سپریم کورٹ میں اٹھا جب اس مقدمے کی سماعت کے لیے ایک خصوصی بینچ قائم کیا گیا تھا جس میں اس سوال پر فیصلہ دیا جانا تھا کہ میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے اگر حافظ قرآن ہے تو اس کو جو 20 اضافی نمبرات دیے جاتے ہیں، 20 اضافی مارکس دیے جاتے ہیں، تو یہ کیا قانوناً صحیح ہیں؟ کیا یہ آئین میں مذکور بنیادی حقوق سے متصادم معاملہ تو نہیں ہے؟ اس معاملے پر اس بینچ نے فیصلہ سنانا تھا، اس مقدمے کی سماعت کرنی تھی۔ اس کے لیے خصوصی بینچ قائم کیا گیا تھا، اور یاد ہوگا کہ تقریباً 14 مہینے پہلے جنوری 2022 میں ایک اپیل کی سماعت میں، جس اپیل کی سماعت بلکہ ایک پٹیشن کی سماعت میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہی اس موضوع پر یہ سوال قائم کیا تھا کہ کیا یہ جو 20 نمبر دیے جاتے ہیں یہ اس وجہ سے دیے جاتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہوگا وہ زیادہ اچھا ڈاکٹر ہوگا؟ اسی طرح انہوں نے یہ سوال قائم کیا تھا کہ کیا یہ جو امتیازی سلوک کی ممانعت ہے کانسٹیٹیوشن میں، کیا یہ اس سے متصادم تو نہیں ہے کہ غیر مسلم اگر کہیں کہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے تو کیا یہ سوال ویلڈ نہیں ہوگا؟ وہ جو مقدمہ تھا مخصوص جس اسٹوڈنٹ کا، اس پر تو انہوں نے فیصلہ سنا دیا تھا، لیکن یہ سوالات چونکہ الگ سے خصوصی اہمیت رکھتے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے ان پر خصوصی معاونت طلب کی پی ایم ڈی سی سے بھی، جس کو پی ایم سی کہا جاتا تھا، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل جو کاؤنسل ہے، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی ظاہر نوٹس ہوئے، اور اس کے بعد یہ خصوصی بینچ قائم کیا گیا۔ اب جب کل اس کی سماعت ہو رہی تھی تقریباً 14 مہینے بعد، تو اٹارنی جنرل جو نئے اٹارنی جنرل ہیں ان کی پہلی پیشی تھی یوں کہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے، اور سماعت سے پہلے چونکہ میں وہاں موجود تھا تو وکیل آپس میں جو گپ شپ کر رہے تھے تو وہ بہت ایکسائٹڈ لگ رہے تھے کہ قاضی صاحب کے سامنے پہلی حاضری ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ ایک وکیل میرے کان میں کہنے لگے، ایک بہت سینئر وکیل سپریم کورٹ آف پاکستان کے، مجھے کہنے لگے کہ قاضی صاحب بہت مشکل جج ہیں، اور ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں ججز کی آمد کا اعلان ہوا تو ہم خاموشی سے ظاہر کھڑے ہو گئے۔ پھر جب سماعت شروع ہوئی تو ابتدائی چند تعارف اور بنیادی باتوں کے بعد جو پہلا سوال جسٹس صاحب نے کیا اٹارنی جنرل سے وہ یہ تھا کہ یہ خصوصی بینچ کیوں بنایا گیا ہے، خصوصی بینچ ہوتا کیا ہے، اور خصوصی بینچ کیسے تشکیل دیا جاتا ہے۔
اب یہ ایسے سوالات تھے جن کے لیے اٹارنی جنرل صاحب شاید ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ انہوں نے وضاحت کی کوشش کی اور کہا کہ بینچز کی تشکیل کا معاملہ سپریم کورٹ رولز میں چیپٹر 11 کے تحت ہوتا ہے۔ تو جسٹس صاحب نے کہا کہ چیپٹر 11 پڑھ لیتے ہیں۔ چیپٹر 11 پر نظر ڈالی گئی، متعلقہ رولز پڑھے گئے، ان میں کسی خصوصی بینچ کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ خصوصی بینچ کیا ہوتا ہے، کیسے تشکیل دیا جاتا ہے، ان سوالات کا وہاں سے جواب ہی نہیں تھا۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو ماننا پڑا کہ ان رولز میں تو خصوصی بینچ کی تشکیل کے لیے کوئی بات کہی نہیں گئی ہے۔ تو پھر جسٹس صاحب نے کہا پھر یہ کیسے بنتے ہیں؟ تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ بینچز کیسے تشکیل پاتے ہیں سپریم کورٹ میں، یہ میری سمجھ سے بھی یہ چیز بالاتر ہے، یہ اٹارنی جنرل نے کہا۔ ایسے موقع پر جو پی ایم ڈی سی کی جانب سے وکیل صاحب تھے، انہوں نے تھوڑا بچانے کی کوشش کی شاید، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ پہلے سے چلی آنے والی پریکٹس ہے، خصوصی بینچز کئی امور میں بنتے رہے ہیں۔ تو جسٹس صاحب نے اس پر سوال کیا کہ یہ پریکٹس کیا ہوتی ہے؟ پریکٹس کی کوئی قانونی بنیاد ہوتی ہے؟ کہاں سے یہ پریکٹس شروع ہوئی؟ کس بیسس پر شروع ہوئی؟ اسی طرح کا معاملہ وہ اٹارنی جنرل صاحب نے یاد دلایا کہ آپ نے پچھلے دنوں چند مہینے پہلے جو آرڈر کیا تھا کہ نوٹیفیکیشن وغیرہ میں یہ لکھنا کافی نہیں ہوگا کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی نے، مجاز اتھارٹی نے یہ حکم دیا ہے یا یہ فیصلہ سنایا ہے، بلکہ کمپیٹنٹ اتھارٹی سے مراد کون ہے یہ بتانا ہوگا۔ تو جسٹس صاحب نے وضاحت کی کہ ہاں یہ ضروری ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے رسپانسبلٹی کس کی ہے، اور رسپانسبلٹی سے بچنے کے لیے ہی مارشل لا دور میں چند بیوروکریٹس نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ وہ دستخط تو کرنا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے کمپیٹنٹ اتھارٹی کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا تاکہ معلوم ہی نہ ہو کہ کس نے کیا ہے۔ تو یہاں بھی جب پی ایم ڈی سی کے وکیل نے کہا کہ پہلے سے چلی آنے والی پریکٹس ہے، تو جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر کل کو خدا نخواستہ مارشل لا لگ جائے تو آپ کہیں گے کہ ایسا تو ہوتا رہا ہے پہلے سے بھی، تو بس یہ چلتا رہے گا۔ ایسے تو نہیں ہوتا، جو بھی پریکٹس ہوگی اس کی کوئی آئینی، کوئی قانونی بنیاد ہونی چاہیے۔ بہرحال جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ ان کو تو اس معاملے میں کوئی بظاہر بنیاد نظر نہیں آتی، لیکن اگر عدالت چاہے تو ان کو نوٹس دیں تو وہ اس پر باقاعدہ تیاری کر کے عدالت کو اسسٹ کر لیں گے۔ تو پھر اس کے بعد کا سوال یہ تھا کہ 14 مہینے بعد یہ کیوں مقدمہ مقرر کیا گیا، درمیان میں اتنا عرصہ کیوں گزر گیا، یہ مقدمات کس ترتیب سے بنتے ہیں، کس بینچ کے سامنے لگیں گے اور کب لگیں گے، یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ اس پر بھی اٹارنی جنرل صاحب کے پاس ظاہر کوئی واضح جواب نہیں تھا، اور وہی معاملہ تھا کہ چیف جسٹس کے آفس سے یا رجسٹرار کے آفس سے یہ ہوتا ہے، بھائی کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور کیا اس کے لیے یہ اصول نہیں ہونا چاہیے کہ جو پہلے آئے وہ پہلے جائے؟ اٹارنی جنرل نے کہا ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اب یہ 14 مہینے بعد کیوں یہ مقرر کیا گیا، جبکہ 2 ججز نے فیصلے میں کہا تھا کہ یہ اہم سوالات ہیں، ان کی سماعت ہونی چاہیے، ان پر مستقل باقاعدہ الگ سماعت ہونی چاہیے، لیکن رجسٹرار آفس نے اس کو 14 مہینے بعد لگایا، اور وہ بھی خصوصی بینچ کے سامنے۔ یہاں ویسے ضمناً میں یاد دلاؤں کہ 2020 میں، فروری 2020 میں اسی طرح 2 رکنی بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، اور انہوں نے دیت کے ایک مسئلے میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر ان کے سامنے جیل پیٹیشن تھی کہ جس میں جیل سے ایک قیدی نے ان کے سامنے درخواست رکھی تھی کہ وہ دیت کی قیمت چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو ادا نہیں کر پا رہا، اور اس وجہ سے وہ جیل میں قید ہے، دیت کو ادا نہ کر سکنے کی بنا پر وہ جیل میں قید ہے، باقی سزا وغیرہ وہ بھگت چکا ہے۔ تو جسٹس صاحب نے سوال یہ قائم کیا تھا کہ کیا یہ اس شخص کو اس کی غربت کی سزا دی جا رہی ہے؟ اس پر انہوں نے پاکستان بار کونسل سے بھی اسسٹنس طلب کی، اور دینی جو رہنما ہیں تو کہا کہ مختلف جو مدارس کے وفاق ہیں ان سے اس معاملے میں وزارت مذہبی امور رائے لے اور عدالت کے سامنے پیش کرے، اور پھر مجھ ناچیز کو بھی اس میں ایمکس کے طور پر مقرر کیا تھا۔ میں ان دونوں شریعہ اکیڈمی کا ڈائریکٹر جنرل تھا، تو مجھے بھی یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ میں عدالت کی معاونت کروں اس معاملے میں۔ میں نے اس پر بہت تفصیلی نوٹ لکھا عدالت کی معاونت کے لیے، لیکن وہ کیس پھر لگا ہی نہیں۔ بہت بعد میں، کوئی 7-8 مہینے بعد جب وہ کیس لگا ایک بینچ کے سامنے، تو اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں تھے، باقی جو 3 ججز تھے ان کے سامنے میں اپیئر ہوا، اور انہوں نے حاضری بھی لگ گئی اور سارے موجود تھے، لیکن
فار ریزنز بیسٹ نون ٹو دیم انہوں نے اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی کہ آپ کو بعد میں سنیں گے. مجھے کہا آپ تیار ہیں؟ میں نے کہا میں تیار ہوں. انہوں نے کہا آپ نے تحریری دلائل جمع کرائے ہیں؟ میں نے کہا جمع کرائے. کہتے ہیں آج آپ زبانی دلائل دیں گے؟ میں نے کہا میں تیار ہوں، دے سکتا ہوں اگر آپ چاہیں تو. تو انہوں نے کہا چلیں آپ کو پھر انشاءاللہ اگلی سماعت میں سنیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی. اس کے بعد جب سماعت کا موقع آیا تو معلوم ہوا کہ جس درخواست گزار نے وہ درخواست جمع کرائی تھی وہ تو چھوٹ گیا ہے، قید سے نکل گیا ہے، تو اس کا تو مقدمہ ہی ختم ہو گیا. باقی رہا یہ سوال جو عمومی سوال ہے اور جو اہم سوال ہے کہ ایسے اور بھی بہت سارے قیدی ہوں گے، تو اس مسئلے کا حل کیا ہے، قانون کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے. تو جج صاحبان نے اس فیصلے میں لکھا کہ یہ جب بعد میں کسی مناسب موقع پر ان کو ایڈریس کر لیا جائے گا. اس طرح وہ اہم سوال ابھی تک جواب کی تلاش میں ہے. ہاں البتہ اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے اس پہ تحقیق کی تھی وہ بعد میں ایک چھوٹی کتاب کی صورت میں شیبانی فاؤنڈیشن نے پبلش کی ہے. تو یہاں جسٹس صاحب نے یہ سوال کیا کہ اس طرح 14 مہینے بعد جب یہ بینچ کے سامنے لگا اور وہ بھی خصوصی بینچ کے سامنے، تو کیسے بد اعتمادی کی فضا نہیں پیدا ہوتی؟ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا یہ خصوصی بینچ اس لیے تشکیل دیا گیا ہے کہ یہ کوئی خصوصی فیصلہ سنائے. اب آپ اس یوں فیصلہ دیں یا وہ فیصلہ دیں، دونوں صورتوں میں کوئی نہ کوئی اس پر تو اعتراض کرے گا. تو اگر یہ جو ریگولر بینچز تھے ان کے سامنے یہ کیس سنا جاتا تو اس طرح کا سوال تو نہ اٹھتا. اب آپ نے ایک بینچ سے ایک جج کو اٹھایا ہے، دوسرے سے دوسرے کو، تیسرے سے تیسرے کو، ان کو ملا کر ایک خصوصی بینچ تشکیل دیا. لوگ کہیں گے اچھا فلاں کو اس لیے شامل کیا گیا، فلاں کو اس لیے نہیں شامل کیا گیا. ایسی بد اعتمادی نہیں ہونی چاہیے. اور عدل کے معاملے میں جسٹس صاحب نے کہا کہ پرسیپشن کی بڑی اہمیت ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ عدل ہو، عدل ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے. یہ دکھائی دینا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ لوگوں کا اس پر اعتماد پھر نہیں رہتا عدلیہ پر. یہاں سے انہوں نے میڈیا کے کردار کی اہمیت پر روشنی ڈالی کہ میڈیا کو کیوں روکا گیا ہے، اور پھر پیمرا کے ریگولیشنز کا جائزہ لیا گیا اور جو انہوں نے مختلف وقتاً فوقتاً سرکولرز وغیرہ جاری کیے ہیں ان پر تنقید ہوئی کہ یہ ان کو کس نے یہ کہا ہے کہ ججز کے بارے میں آپ پروگرام میں بات نہ کریں. اور جسٹس صاحب نے کہا اگر جج کا کنڈکٹ غلط ہے تو اس پر بات کیوں نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر جج یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس پر الزام تراشی کی جا رہی ہے، تو قانونی راستے بہت سارے ہیں، وہ جو بھی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے. لیکن یہ کہ اس پر بات ہی نہ ہو. آرٹیکل 19 جو اظہار رائے کی آزادی کے متعلق ہے، آرٹیکل 19A جو معلومات تک رسائی کے حق کے بارے میں ہے، ان پر بھی بات ہوئی. اور اٹارنی جنرل مسلسل جسٹس صاحب کے ساتھ ایگری کر رہے تھے کہ یہ باتیں آپ کی درست ہیں. اور پیمرا نے یہ جو کچھ کیا ہے، تو جسٹس صاحب نے کہا اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ گویا ججز نے پیمرا کو کہا ہے کہ ہمارے بارے میں آپ چینلز کو پابند کریں کہ وہ ایسا نہ کریں. حالانکہ ججز کیوں یہ کہیں گے؟ اور اس موقع پر انہوں نے ایک بہت اہم بات کی کہ سپریم کورٹ جب دوسروں کے لیے کڑا احتساب کرتا ہے تو پھر اپنے لیے بھی اسے ایک کڑا معیار رکھنا چاہیے، کیونکہ کوئی سپریم کورٹ کا احتساب تو کر نہیں سکتا. انڈیویجول ججز کا احتساب ہو سکتا ہے اور اس کے لیے بھی ظاہر ایک مشکل طریقہ ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف جایا جاتا ہے. لیکن سپریم کورٹ بحیثیت ادارہ اس کے احتساب کا تو کوئی میکینزم نہیں ہے. تو اس لیے یہ ذمہ داری سپریم کورٹ نے خود اٹھانی ہوگی، خود اس نے اپنا معیار اتنا سخت رکھنا ہوگا اور شفافیت اتنی یقینی بنانی ہوگی کہ لوگوں کا اعتماد ہو. اور ویسے ادارے سے یاد آیا کہ پیمرا کے اس سرکولر میں اس کا بھی ذکر تھا کہ ریاستی اداروں کے خلاف بات نہ ہو. تو جسٹس صاحب نے یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ ریاستی ادارے کیا ہوتے ہیں؟ آئین میں ریاست کا تو ذکر ہے لیکن ریاستی اداروں پر سوال نہ اٹھایا جائے، یہ کیسی بات ہے؟ بہرحال اس طرح کی اہم باتوں کے بعد جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ جو مخصوص مقدمہ ہے قرآن مجید کے حفظ کرنے پر اضافی نمبرات دیے جانے کا معاملہ، تو اس وقت اس معاملے کو نہیں دیکھا جا سکتا ان سوالات کی وجہ سے، کیونکہ شفافیت یقینی بنانا ضروری ہے اور یہ مسئلہ بہت حساس ہے اور اس میں بہت اہم سوالات ہیں. اور انہوں نے ان اہم سوالات میں امتیازی سلوک کے علاوہ اس سوال کا بھی ذکر کیا کہ یہ جو حفظ قرآن ہے، قرآن کا حفظ کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ تو عبادت کا کام ہے، تو یہ تو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے کیا جانے والا کام اگر نمبروں کے حصول کے لیے کیا جائے تو کیا یہ صحیح بات ہوگی؟ اس طرح اور بھی کچھ اہم سوالات انہوں نے اٹھائے، لیکن ان سوالات پر ظاہر ہے جب اصل مقدمے کی باری آئے گی اس وقت بات کی جا سکے گی. ان سوالات کو دیکھتے ہوئے میں نے
اس سینئر وکیل صاحب کی بات پر یقین کیا جنہوں نے مقدمہ شروع ہونے سے پہلے میرے کان میں کہا تھا کہ ہی از اے ویری ڈیفیکلٹ جج، اور پھر یہ بھی کہا کہ اس کورٹ میں داخل ہونے سے پہلے ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تو ان کی بات درست تھی. ہی از انڈیڈ اے ویری ڈیفیکلٹ جج، کیونکہ وہ قانون، اصول، آئین کی بات کرتے ہیں، اور سوالات ان کے سارے قانون، آئین اور اصولوں پر مبنی ہوتے ہیں. ڈیفیکلٹ جج تو وہ ہیں. آیت الکرسی تو پڑھنی پڑے گی ان کی عدالت میں جانے سے پہلے.